हेलो कायनातीज। स्पेस जो है वो काफ़ी लोगों का ख्याल होता है कि वो एक लिहाज से इंसानियत के मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो एक आपको उम्मीद की बात बताती है, और कुछ और लोगों का ख्याल ये है कि वो एक लिहाज से स्पेस में भी उसी किस्म की जो मुश्किलात हमें ज़मीन के ऊपर हैं, हम उसी किस्म की पॉलिटिक्स और कंपटीशन को स्पेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस किस्म की जो स्पेस के बारे में ख्यालात हैं, आजकल उसका एक टेस्ट है। ये जो अभी रूस की इन्वेजन है यूक्रेन की, उसकी वजह से ये सवाल पैदा हुआ है कि ये स्पेस में कोऑपरेशन जो है वो सरवाइव कर सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पे ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो इस वक्त ऑर्बिट में है, वहाँ पर 7 लोग वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स, 1 जर्मन और 4 नासा के एस्ट्रोनॉट्स। अब मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस की बात हुई है रूस के ऊपर, तो सवाल यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्या होगा। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। जुलाई 1969 में अपोलो 11 चांद के ऊपर लैंड किया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे। अब ये जो चांद पर पहुंचना था वो था तो कंपटीशन, ये अमेरिका और जो उस वक्त सोवियत यूनियन था उसके दरमियान। ये एक लिहाज से स्पेस रेस थी कि कौन चांद पर पहले पहुंचेगा। लेकिन फिर भी ये जो स्पेस का कुछ आइडियलिज्म है वो फिर भी उसमें मौजूद था। ये जो अपोलो का लैंडर था, ये जो मशहूर है जिसका नाम था ईगल, वो आपको याद होगा, वो जो कहते हैं कि ह्यूस्टन ईगल हैज लैंडेड। तो ये लैंडिंग मॉड्यूल जो था उसकी एक टांग के ऊपर जो है ये एक प्लैक मौजूद थी। वो प्लैक ये कहती है, हियर मेन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 AD। वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। अब हमें ये जो मैनकाइंड वाली चीज है उसको तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए एज ह्यूमंस, लेकिन ये एक बात है कि वो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, ना कि अपनी नेशनल आइडियोलॉजी। इसमें भी वैसे ये बैटल ऑफ आइडियाज थी कि ये अमेरिका या कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या उस वक्त जो था सोवियत यूनियन या कम्युनिस्ट सिस्टम। लेकिन फिर भी ये एक बात है कि ये जो प्लैक थी जो इंसान के पहले पहुंचने के बाद वहां पर चांद पर पहुंची, उसने ये बात एक आइडियलाइज तरीके से की कि वी कम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। बल्कि ये उसके बाद कई और मिशंस थे, और ये तमाम ये जो प्लैक्स है वो तो चांद के ऊपर अभी भी मौजूद हैं। ये जो अपोलो 17 था जो 1972 में गया, और वो अपोलो का आखिरी मिशन था चांद के ऊपर लैंड करने वाला, उसने इस प्लैक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसने साथ में ऐड कर दिया कि मे द स्पिरिट ऑफ पीस इन विच वी केम बी रिफ्लेक्टेड इन द लाइव्स ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो एक लिहाज से ये जो अपोलो मिशंस थे, ये उसका आखिरी मिशन भी था अपोलो 17 का, उसमें भी बात इस चीज की है कि स्पेस पे पहुंचना, चांद पर पहुंचना, उसका लिंक है पीस से और ह्यूमैनिटी से। अब देखें, मैं इसको ज्यादा रोमांटिसाइज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर का कंपटीशन था वो फिर भी चलता रहा। ये जो सोवियत यूनियन था वो चांद के ऊपर तो पहले नहीं पहुंच सका, तो उसने चांद के प्लान्स को अबैंडन किए और वो वीनस की तरफ उसने कई लैंडर्स भेजे जो कि अनमैन्ड थे। वहां पर जरा इंसान को भेजना जो है जरा मुश्किल होता, लेकिन उसने कहा कि अच्छा ठीक है, नासा जो है वो चांद पर पहुंच गई, लेकिन हम जो हैं वो वीनस पे हमने रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स को लैंड करवाया है। तो और ना ही ये जो
آئیڈیلائز چیز تھی, اس کی وجہ سے کوئی ان کی اپنی دشمنی میں کمی پیدا ہوئی. نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ دونوں کے پاس موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسپیس کی کوآپریشن جو ہے وہ پھر بھی ایک اچھی چیز ہے, اور اس کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل قسم کا ایک مشن تھا جس کا نام ہے اپولو سویوز مشن. یہ 9 دن کا مشن تھا جو 1975 میں ہوا. تو یہ جو سوویت جو مین ماڈیول تھا وہ تھا سویوز, اور وہ ڈاک ہوا اپولو کے ماڈیول کے ساتھ. یہ ایک مشہور ایک طرح سے ایک ہینڈ شیک تھا جس میں 3 امریکن ایسٹروناٹس اس مشن میں تھے اور 2 سوویت کاسموناٹس. یہ ایک بڑی بات تھی کہ کولڈ وار کی ہائٹ پر یہ ایک اپولو اور سویوز مشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے. بلکہ جو سوویت لیڈر ہے لینارڈ بریژنیف, اس نے یہ کہا تھا کہ دی سوویت اینڈ امریکن اسپیس مین will go up into the outer space for the first major joint scientific experiment in the history of mankind. They know that from outer space, our planet looks even more beautiful. It is big enough for us to live peacefully on it, but it is too small to be threatened by nuclear war. ایک لحاظ سے یہ سم اپ کرتا ہے کہ اسپیس کے سلسلے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوآپریشن ہو, ایون دو کہ زمین کے اوپر یہ جو نیوکلیئر بم ہیں یہ امریکہ اور سوویت یونین میں اتنے سارے تھے کہ وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے تھے. یہ جو کمانڈرز تھے, اپولو کا کمانڈر اور سویوز کا کمانڈر, بلکہ وہ کافی ایک دوسرے سے ان کی کافی دوستی بھی ہوئی. اور جب یہ سوویت کمانڈر یہ 2019 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جو یولوجی تھی وہ امریکن کمانڈر نے دی. تو یہ ایک مثال تھی کہ کولڈ وار کی ہائٹ کے اوپر بھی ایک طرح سے اسپیس میں کوآپریشن ہو سکتی ہے. اور اس میں ذرا اور کمپلیکیشنز بھی تھیں, کیونکہ جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں اپولو کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ فرق تھی ایک لحاظ سے, اس کا جو بیسک سسٹم تھا, جو سوویت یونین کی ٹیکنالوجی تھی وہ فرق تھی. لیکن ان دونوں کو ان چیزوں کو شیئر کرنا پڑا کیونکہ وہ ڈاکنگ کر رہے تھے. اور یہ جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت کارآمد تھا, کیونکہ یہ جو اپولو سویوز تھا وہ تو اس کے بعد دوبارہ سے نہیں ہوا, بلکہ وہ پالیٹکس درمیان میں آ گئی. لیکن 1990s میں جب سوویت یونین تو کولیپس ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو روس تھا اس کا اسپیس اسٹیشن تھا میر کے نام سے, اور میر پہ پھر یہ جو اسپیس شٹلز تھیں جو ناسا کی تھیں انہوں نے اس کے اوپر کئی دفعہ ڈاکنگ کی. تو 1994 سے 1998 تک کئی دفعہ میرا خیال ہے 11 مشنز ہیں جو اسپیس شٹلز نے کیے جو میر اسپیس اسٹیشنز پر ڈاک کی. اور اس کا جو ایکسپیرینس تھا وہ اس اپولو سویوز مشن سے تھا جو 1975 پہ تھا. اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ تھا یہ 1998 کے بعد وہ تھا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی جو 2 میجر ماڈیولز ہیں, ایک ناسا نے بنایا ہے اور ایک جو ہے وہ روس کی جو راس کاسموس ہے وہ اس نے بنایا. اب یہ اپولو سویوز جو مشن تھا 1975 میں, میرے خیال میں یہ ایک خوبصورت مثال ہے کہ آپ کے بہت سارے ڈفرنسز ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کو آپ دشمن کہہ سکتے ہیں, لیکن سائنس کے سلسلے میں, اسپیس کے سلسلے میں آپ پھر ایک دوسرے سے کوآپریٹ بھی کر سکتے ہیں. اس قسم کی چیز میں آپ کے بیریئرز درمیان میں وہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے میرا خیال ہے پاکستان اور انڈیا میں بھی بہت ڈفرنسز ہیں. اکثر آرٹسٹس اور رائٹرز وغیرہ جو ہیں وہ تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ وہ ایک کامن چیزیں تلاش کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایک زبردست چیزوں کہ ہم سائنس میں بھی, خاص طور سے اسپیس اور اسٹرانومی کے سلسلے میں کوآپریٹ کرنا شروع کریں, کیونکہ ایک لحاظ سے جب آپ کوآپریٹ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی اختلافات نہیں. اختلافات تو دونوں سائڈز کے پاس جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ وہ واقعی صحیح ہیں, لیکن اس قسم کی کوآپریشن میں آپ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کامنالٹیز کیا ہیں, چیزیں
ایک جیسی کون سی ہیں اور ایک دوسرے کو ہم تھوڑے کمپیشن سے ٹریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی جو انسانیت ہے ہم اس کے اوپر ذرا زیادہ فوکس کریں. اب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یہ خوبصورت مثال ہے انٹرنیشنل کولیبوریشن کی. جیسے میں نے کہا اس میں امریکہ اور روس کی اسپیس ایجنسیز تو اس میں شامل ہیں, لیکن اس کے علاوہ جاپنیز اسپیس ایجنسی, یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسیز بھی اس انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا حصہ ہیں. اب آج تک 250 سے اوپر ایسٹروناٹس جو کہ 19 ملکوں سے ہیں وہ اس انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر جا چکے ہیں. تو یہ زبردست مثال ہے ایک انسانیت کی کوآپریشن کی. لیکن اس میں بھی کچھ مسئلے ہیں. یہ چائنا جو ہے اس نے ریکویسٹ کی تھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو جوائن کرنے کی, لیکن امریکہ نے ارلی 2000s میں یہ کہا کہ چین جو ہے وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا حصہ نہیں بن سکتا. تو چین جو ہے اس نے اپنا اسپیس اسٹیشن بنایا ہے انڈیپینڈنٹلی, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ٹریجک مسٹیک تھی. اور یہ اس قسم کی یہ جو اسپیس میں اب کمپٹیشن ہے چین اور امریکہ کے درمیان وہ اب اور بڑھتا چلا جائے گا. اور آلریڈی اس چیز کے ہنٹس ہیں کہ چاند کے اوپر جو اب لوگ مون بیس کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے شاید کوآپریٹ نہ کریں. یہ تو ایک مستقبل کی بات ہے, لیکن اس وقت ایک اور کرائسس ہے جو کہ جو روس کی انویژن ہے یوکرین اس کی وجہ سے پیدا ہوئی, کیونکہ امریکہ اور جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے روس کے اوپر سینکشنز کافی ساری لگا دی ہیں. اب جیسا میں نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے وہ تو انٹرنیشنل کولیبوریشن کا ہے, اور اس میں اس وقت 7 ایسٹروناٹس وہاں پر موجود ہیں. 2 رشین کاسموناٹس, 1 جرمن, اور 4 جو ہیں وہ ناسا کے ایسٹروناٹس اس وقت اسپیس اسٹیشن پر اس وقت موجود ہیں. اب جیسا میں نے کہا کہ یہ جو روس اور امریکہ کے جو حصہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, بلکہ یہ جو روس والا حصہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے آربٹ کو وہ سٹیبلائز کر کے رکھے. مطلب یہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے وہ زمین سے تقریباً 400 کلومیٹر کے اوپر ہے, تو یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کا ڈریگ ہوتا ہے اور وہ اس انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے آربٹ کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ کو تھرسٹر چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے آربٹ کو دوبارہ سے وہ ایڈجسٹ کرے. تو یہ جو روس کا حصہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان تھرسٹرز کے ذریعے وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے آربٹ کو وہ سٹیبلائز کرے. اب یہ جو رشین اسپیس ایجنسی راس کاسموس ہے اس کے ہیڈ ہے, اس نے جو ہے ایک بے وقوفانہ ٹویٹ دی کہ اگر یہ سینکشنز لگی تو ہم جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو کریش ہونے دیں گے. بلکہ یہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے وہ تقریباً 500 ٹن کا ہے, اس کا جو وزن ہے, تو اس نے کہا کہ اس کو ہم کریش ہونے دیں گے انڈیا کے اوپر یا چین کے اوپر. یہ دراصل رشیا کے اوپر سے ڈائریکٹلی نہیں گزرتا, تو اس لیے اس نے یہ بات کہی. اب میرا خیال یہ ہے کہ جب لوگ ٹویٹر کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو تھوڑا سا ان کو اگنور کر دینا چاہیے, لیکن جب اس قسم کی بے وقوفانہ قسم کی ٹویٹ ہو تو آپ بالکل ہی اس کو اگنور کر دیں. اس وقت تک اسپیس میں ابھی بھی کوآپریشن چل رہی ہے, بلکہ ایک امریکن ایسٹروناٹ ہے, اس نے اس مہینے کے آخر میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے واپس آنا ہے رشین سویوز کیپسول کے ذریعے. اس وقت تک وہ ابھی بھی اسکیڈول کے اوپر ہے. اسی طرح جو امریکن ایسٹروناٹس ہیں اس وقت 2 وہ ٹرین ہو رہے ہیں راس کاسموس کے ساتھ روس میں, اور 3 رشین کاسموناٹس جو ہیں وہ اس وقت ٹرین ہو رہے ہیں ٹیکسس میں امریکہ میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی انٹرلنک قسم کی چیز ہے. اب کیا پتا کہ چیزیں کس طرح سے ایوالو ہوں اس جنگ کے ذریعے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ڈائریکٹلی کم از کم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو اس وقت کوئی زیادہ مسئلہ ہوگا. لیکن اور جگہیں ہیں جہاں پر پھر بھی کوآپریشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. یورپین اسپیس ایجنسی اس کا ایک زبردست مارس کا مشن ہے جس کا نام ہے ایگزو مارس, اور اس میں ایک روور ہے فرینکلن روزلینڈ روور
جس کا خیال یہ وہ 2018 میں وہ لانچ ہونا تھا مگر اس میں کچھ پرابلمز تھیں. تو اب اس سال 2020 میں ایک لانچ ونڈو ہے سپٹمبر 20 اور اکتوبر 1 کے درمیان. یہ مارس کے آربٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اسپیسیفک ٹائم پر آپ کو لانچ کرنا پڑتا ہے اگر آپ وہاں پر ٹائم پر پہنچنا چاہیں. تو یہ جو مشن ہے یہ ایکزو مارس کا، یہ رشینز جو ہیں یہ ان کے راکٹ سے لانچ ہونا ہے. بائکنور جو کاسموڈروم ہے، جو لانچنگ سائٹ ہے، وہ بھی رشین ہے. اور یہ جو لینڈر کے یہ جو روور ہے اس کا لینڈر وہ بھی راس کاسموس نے بنایا. اور ایک جو اس کا میجر انسٹرومنٹ ہے وہ ٹریس گیس آبزرویٹری وہ روس نے بنائی. تو اب یہ سوال اس کے اوپر آ رہا ہے کہ اس قسم کی جو ڈیپ کوآپریشن ہے یورپین اسپیس ایجنسی اور راس کاسموس کی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ان سینکشنز کی وجہ سے. اور یہ اگر میں 1 منٹ لوں، یہ بڑا کول قسم کا مشن ہے کیونکہ یہ جو ایکزو مارس والا ہے یہ لائف زندگی کی تلاش کرے گا مارس کی سطح سے 6 فٹ نیچے. ابھی تک یہ جو مختلف قسم کے روورز ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں بالکل سطح کے اوپر، اس میں ڈگ کرنے کی کیپیسٹی موجود نہیں. لیکن یہ جو ایکزو مارس مشن ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ 6 فٹ نیچے تک وہ ڈرل کر سکے گا اور وہ پھر اینالائز کر سکے گا ان سیمپلز کو کہ کیا وہاں پر زندگی ہے یا نہیں. تو پھر ذرا افسوس ہوگا اگر اس قسم کی چیز جو ہے وہ ذرا یہ جو زمین کے اوپر ٹینشنز ہیں اس کا شکار ہو جائیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوآپریشنز جو ہیں وہ کس طرح سے کم ہونا شروع ہوں گی، لیکن آپ اس کے اوپر نظر رکھیں. میں یقین رکھتا ہوں یہ جو اسپیس ایکسپلوریشن کی ایک لحاظ سے آئیڈیلائزڈ ویژن پہ، اب جس طرح سے یہ لوگ ہیں جین راڈنبری جس نے کریٹ کیا سٹار ٹریک، ایک لحاظ سے ہمارے مستقبل کی ایک ویژن دی جو سٹار ٹریک دی نیکسٹ جنریشن میں بھی تھی. یہ جو جے جے ایبرامز نے جو ریسنٹ سٹار ٹریکس ہیں اس کا تو اس نے بیڑا گرک کر دیا اس ویژن کا. لیکن اوریجنلی جو ویژن تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے مستقبل میں وہ ایکسپلور کر رہے ہوں گے ایکسپلوریشن کے لیے، کہ ٹھیک ہے زمین کے اوپر کانفلکٹس بھی ہیں، زمین کے اوپر یہ پروفٹس بھی ہیں جو پرائیویٹ اسپیس کمپنیز کے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے ذرا باہر نکل پائیں گے. یہ آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن جو ویژن ہم چاہتے ہیں اسپیس کی وہ ہمیں بنانی ہوگی اور ہمیں کمپیٹ کرنا ہوگا ان لوگوں سے جو اسپیس کو پروفٹس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا جو اسپیس کو ملٹرائز کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو ناسا کا اپولو پروگرام تھا اس کی شروعات کی وجہ تو کولڈ وار کا کمپٹیشن تھا، لیکن اس کی ایک لیگیسی جو ہے وہ زمین کی تصویریں ہیں. یہ تصویر اپولو 17 کے ایسٹروناٹس نے لی تھی. جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے زمین کو دیکھا خلا سے اور ان کو نظر آیا کہ زمین جو ہے وہاں پر آپ کو کوئی یہ جو ملکوں کے بارڈرز ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، یہ جو کانفلکٹس ہیں مختلف ملکوں کے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ ایک آپ کو نازک سی زمین نظر آئی. بلکہ یہ جو امیج ہے زمین کا یہ انسپریشن تھا اس کے کئی سالوں کے بعد جب وائجر 2 اسپیس کرافٹ جب وہ ہمارے نظام شمسی کے باہر کی طرف تھی، نیپچونز کے باہر گئی تو اس نے مڑ کر زمین کی تصویر لی اور کارل سیگن نے اس جگہ کو، کیونکہ اس تصویر میں پوری زمین جو ہے وہ صرف ایک نقطہ نظر آئی، تو اس نے اس کو ایک لحاظ سے امورٹلائز کر دیا اس تصویر کو پیل بلو ڈاٹ کے نام سے. آپ کو میں اس کا لنک دوں گا، آپ یہ کارل سیگن کے اپنے لفظوں میں انگریزی میں سن سکتے ہیں اور اس کے کچھ ترجمے بھی ہیں اردو میں، جیسے کہ محمد شاہ زیب صدیقی نے کیا زیب نامہ ایک یوٹیوب چینل پر، میں اس کا بھی نیچے لنک دوں گا. اور ایک اور بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے ظہیر کدوائی کی آواز میں اس کا بھی آپ کو لنک دوں گا. لیکن جو اس کا مقصد تھا کارل سیگن کا وہ کہنا یہ تھا کہ یہ جو نقطہ ہے وہ دیکھیں وہ کتنا چھوٹا ہے، لیکن یہاں پر ہماری تمام جنگیں، ہمارے تمام جو مسئلے مسائل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں اور وہ اس چھوٹے سے نقطے کے اوپر ہم جھگڑا کرتے رہتے ہیں. لیکن ذرا آپ دوبارہ سے دیکھیں
یہ جو اپولو 17 کے ایسٹروناٹس کی نے جو زمین کی تصویر لی تھی، اس نے نہ صرف ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر بارڈرز نہیں، مگر یہ بھی بتایا کہ ہماری زمین جو ہے وہ بہت نازک ہے، وہ ایک لحاظ سے ہماری کائنات میں خلا میں تیر رہی ہے، اور اس کا خیال کرنا، اس کی انوائرمنٹ کا خیال کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تصویر تھی 1972 میں جس نے ایک لحاظ سے یہ جو ماڈرن انوائرمنٹل موومنٹ ہے اس نے اس کی بھی شروعات کی تھی۔ تو بات تو ہم نے شروع کی کہ اپولو مشن جو ہیں اس کی شروعات تھی کولڈ وار کے کمپٹیشن سے، لیکن یاد رکھیں یہ جو تصویر ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے لحاظ سے انسانیت کا ایک روشن مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔